मुमलिकत खुदादाद में बहरान जैसे एक के बाद एक सर उठाने को तैयार ही रहते हैं। कभी पानी, कभी चीनी, और हालिया बहरान जिसका आवाम को सामना है कुछ पुराना नहीं, चंद महीने पहले भी था। वो है आटे का बहरान, जो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सर उठा चुका है, जहां गंदम की फी मन कीमत 3700 से 4700 रुपए तक हो गई है। गुज़िश्ता साल अगस्त में भी गंदम के इस बहरान ने सर उठाया था, ताहम हुकूमती तंबीह और छापों के बाद गोदामों से गंदम निकाली गई, जिससे कीमतें कदरे काबू में आईं और आटा मुयस्सर हुआ। मगर महज 4 माह बाद बहरान फिर से सामने है। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने पंजाब में गंदम और आटे की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इस खदशे का इजहार किया है कि गंदम की किल्लत, गैर मुनसिफाना परमिट सिस्टम और चेक पोस्टों पर मुबैना करप्शन के बायस सूबे में आटे का संगीन बहरान जन्म ले सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि ओपन मार्केट में गंदम की आमद कम होने से कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि सरकारी नरखों पर आटे की दस्तयाबी करीबन खत्म हो चुकी है। फ्लावर मिल्स का इन्हिसार सरकारी गंदम पर है, जो सिर्फ चंद मिल्स को फराहम की जा रही है, जबकि दीगर फ्लावर मिल्स के लिए महंगी गंदम खरीद कर सस्ता आटा देना मुमकिन नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि गंदम की बैनुस्सूबाई और अंदरून सूबा नकलो हमल पर आयद पाबंदियां खत्म की जाएं। इस मामले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक को खत लिखते हुए मुदाखलत की अपील की है और खत में बैनुस्सूबाई तरसील में रुकावटों की निशानदही की है, क्योंकि गुज़िश्ता साल अगस्त से पंजाब ने गंदम की बैनुस्सूबाई तरसील पर पाबंदी आयद कर रखी है। दूसरी जानिब डीजी फूड पंजाब अमजद हफीज ये कहते हैं कि पंजाब भर में आटे की सप्लाई वाफर है, मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है और हुकूमत पंजाब का कंट्रोल रिलीज और सख्त मॉनिटरिंग के जरिए मार्केट इस्तेहकाम बरकरार है। उन्होंने ये भी दावा किया कि 9,50,000 थैले सरकारी नोटिफाइड नरखों पर मार्केट में फराहम किए गए हैं, जो तलब से कहीं ज्यादा हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आटा सरकारी नरखों पर फी 10 किलो थैला 905 रुपए, जबकि 20 किलो आटे का थैला 1,810 रुपए में मार्केट में दस्तयाब है। सवाल यह है कि जब हुकूमत गंदम तलब से ज्यादा फराहम कर रही है और आवाम को आटा महंगा होने के बावजूद मुयस्सर नहीं, तो फिर गंदम जा कहाँ रही है? कौन है जो सब अच्छा की रिपोर्ट बनाकर वजीर आला को गुमराह कर रहा है? गंदम की किल्लत सप्लाई का मसला कम, दूसरे बहरानों की तरह मसला ज्यादा है, जिसके खिलाफ हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मगर चंद ही माह बाद ये आटे का बहरान फिर दोबारा कैसे आ खड़ा हुआ है, इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में आटा महंगा भी नायाब भी, मार्केट में तलब से कहीं ज्यादा मुयस्सर। डीजी फूड पंजाब का दावा, सरकारी नरखों पर आटे की दस्तयाबी करीबन खत्म। फ्लावर मिल्स, आटे के मसनूई बहरान का जिम्मेदार कौन? रजा रूमी साहब, पंजाब गवर्नमेंट तो खैर बार बार बहुत से मामलात पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बताती है। चंद माह गुजरे, अगस्त में भी यही सूरत हाल थी। कह रहे हैं आटा भी वाफर मौजूद है, मगर 3700 से 4700 तक अगर पर मन चला गया है तो इसका मतलब है कहीं तो कुछ गड़बड़ है। और अगर आटा दिया जा रहा है और लोगों को मुयस्सर भी नहीं हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। कहाँ फिक्स किया जाए इसे? आयशा, गड़बड़ तो हर जगह है और उसकी वजह यह है कि ये कमाल की बात है कि तकरीबन हर साल नहीं तो हर दूसरे साल आटे का बहरान पैदा हो जाता है। और ये हुकूमतें जो होती हैं मुख्तलिफ, वो बड़े दावे करके, वो वक्ती इक़दामात पकड़ धकड़ करके, वो फायर फाइटिंग करके इस मामले का कोई देर पा बुनियादों पर हल नहीं निकालती। देखिए, आटा एक बुनियादी ज़रूरत है पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स का, पाकिस्तान के अवाम का, खसूसन जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो आटा तो स्टेपल फूड है और कुछ ना कुछ तो बेचारे लोग रोटी तो खाते हैं। और उसके ऊपर भी ये आलम हो चुका है कि ये यहाँ पर हुकूमत इसको सही तरह से मैनेज नहीं कर पाती। ये तलब और रसद का मामला तो है, मगर इसके साथ साथ ये बहुत बड़ा एक मिसमैनेजमेंट का और करप्शन का भी जो इशू है वो यहाँ पर यकीनन कार फरमा है। ये एक टिपिकल एक मसला है कि जहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी और प्राइस जो है उसको मैनिपुलेशन, इससे कौन फ़ायदा उठाता है? आप जानती हैं, फ्लावर मिल्स वाले, दीगर लोग जो सप्लायर्स होते हैं, कुछ हुकूमती लोग, उसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग शामिल होते हैं। मैं आपको बताऊं कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को जो पहली तकरीर की थी, उसमें उन्होंने एक मसले का जिक्र किया था, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, कि ज़ख़ीरा अंदोज़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। खैर, हुकूमत जो है ये अज़ली मसला है और छाले आ रहा है। मुझे तो खुद ये याद है कि जब मैं पहली बार असिस्टेंट कमिश्नर का मैंने चार्ज संभाला था आज से 30 साल पहले, तो आटे का ही बहरान था और ट्रक पकड़, वो कहते जी अफगानिस्तान आटा स्मगल हो रहा है, तो सारी रात ट्रकों को हमने पकड़ा क्योंकि हुकूमत की ये ऑर्डर्स थे और उस वक्त ये मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। और मुझे ये हो रहा है कि 30 साल में
میں سوئی ہم وہیں وہیں کی کھڑے وہیں ہیں، ہے ہم وہیں کھڑے ہیں کہ جہاں ہاں کھڑے تھے، ہلے ہی کہ نہیں ہیں۔ ایک آصائب کا سایہ ہے کہ کیا ہے اس ملک پہ. جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. عامر احمد خان صاحب، یہ کیا ہے؟ آصیب کا سایہ ہے یا کیا ہے؟ ایک ہی بار مسئلہ ہی کوئی اتنا بڑا معاملہ تو نہیں اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ گندم کی ذخیرہ اندوزی ہے یا چینی کی ذخیرہ اندوزی ہے، کون لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ دیر پا حل یا سسٹم یا نظام، اکاؤنٹیبلٹی، کیا اتنی مشکل سائنس ہے کہ ہمیں یہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ یہ بات تو آپ نے کر دی نا عائشہ کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے. دیکھیں میں اور یہی اس گتھی کی جو ہے نا میرے خیال میں یہ چابی ہے. سوال یہ ہے کہ ہمیں کیوں نہیں یہ باتیں پتہ چل رہی ہیں. عائشہ دیکھیں میرا تجربہ ساری عمر کا یہ ہے کہ جب بھی غریب کی جیب پر ہاتھ پڑتا ہے نا تو اس کے پیچھے ایک مجموعی واردات ہوتی ہے. وہ کسی ایک شخص کی طرف سے نہیں ہوتی ہیں، کسی ایک ادارے کی طرف سے نہیں ہوتی ہے. وہ ایک پورا نیٹ ورک ہوتا ہے جو صورتحال کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے، اور جہاں پر اس کو نظر آتا ہے کہ ہاں یہاں پر ہمیں 4 پیسے فالتو مل جائیں گے، جب تک ایک ایسی سچویشن کریٹ کر کے کہ جب تک اس کو سنبھالا جائے گا کم از کم ہماری جیبیں گرم ہو جائیں گی، تو وہ تب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یہ آپ نے کہا نا کہ اگر ہمیں کیوں نہیں پتہ چل رہا کہ کیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ ساری ڈاکیومنٹڈ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جی. گورنمنٹ کے گو ڈاؤن سے، ان کے سٹاکس میں سے کتنا آٹا کس دن کس وقت نکلا ہے، وہ کون کون سی فلاور ملز کو گیا ہے، وہ کس وقت انہوں نے ریسیو کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہیں. تو ڈی جی فوڈ پنجاب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وافر مقدار میں آٹا موجود ہے اور وقت کے اوپر اس کی ترسیل ہوگی، اس میں سپلائی چین ایشو کوئی نہیں ہوا، تو وہ ہمیں ڈیٹا وہ کیوں نہیں ریلیز کر دیتے؟ وہ کیوں نہیں ہمیں بتا دیتے کہ دیکھیں یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ اس وقت تک ہم نے اتنی گندم مارکیٹ میں پہنچانی تھی، ان فلاور ملز کو پہنچانی تھی، اینڈ ہمارے ریکارڈ کے مطابق ہم ان کو پہنچا دیے گئے ہیں. صرف زبانی کلامی تسلیاں جو وہ ہمیں وہ دے رہے ہیں، اس کے اوپر کون یقین کرے گا پاکستان کے انوائرمنٹ میں؟ اینڈ اگر اس پہ پنجاب کی سی ایم صاحبہ نے یقین کر لیا ہے اور ان کی بات مان لی ہے کہ پیچھے اس طرح کی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی ہے، تو وہ بھی ذرا مجھے تو افسوسناک ہی لگ رہا ہے. آئی تھنک ان کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا عائشہ کہ اور بہت کچھ اتار چڑھاؤ ہوتا رہے نا کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی معاشرے کے اندر، تو وہ اس کو آپ برداشت کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کی روزی روٹی کا معاملہ آ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے وہاں پر، وہ چیز عوام کو اور خصوصاً غریب عوام کو سب سے زیادہ ہٹ کرتی ہے. پنجاب کی سی ایم جو ہے اس کو ایک اسپیشل اٹینشن اس طرح کی چیز کے اوپر، جس کے معمولی چیز سمجھ کے اس کو اگنور نہیں کر سکتے. بالکل درست، کیونکہ 1 کلو پر اگر 30-35، اگر ہم بات کریں راولپنڈی سے جنوبی پنجاب تک، کراس پنجاب یہ صورتحال ہے کہ میں تو کے پی اور بلوچستان کے بھی حوالے دے رہی ہوں، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے. انتظامیہ کیسے اور کب آنکھیں بند کر لیتی ہے یہ پکڑنا ضروری ہے. شہزاد صاحب، یہ معاملہ قریباً 5-7 دن ہو چکے ہیں، گندم کا جو شارٹ فال شروع ہو چکا ہوا ہے. 8 لاکھ ٹن گندم صوبے کے لیے ناکافی ہو رہی ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی اگست میں بھی ہم اسی طرح کی بات کر رہے تھے، میڈیا میں بات آئے گی تو اس کے بعد ہر طرف ہلچل شروع ہو جائے گی. کوئی حکومت کے پاس سسٹم نہیں موجود ہے کہ چیزوں کو کیسے ان پروسیس کرنا ہے کہ بیسک نیڈز جو ہیں اس کے اوپر سال میں 2 سے 3 بار اس طرح کی شور شرابہ نہ شروع ہو؟ دیکھیے، جب حکومت ہاتھ اٹھا چکی ہے کسی ایسی فیلڈ میں جانے کے لیے، دیکھیے گندم کی جو جس طریقے سے ایک خرید ہوتی تھی، گورنمنٹ ایک ایسی قیمت مقرر کرتی تھی، وہ بدقسمتی سے پچھلے 2 سال سے آپ نے دیکھا ہے کہ جو کسان ہے وہ خوار ہو کے رہ گیا. دیکھیے جس ملک میں چینی جو کہ ایک بہت ہی اہم جز ہے پاکستانیوں کی خوراک کا، اس کی کارٹلائزیشن ہونے کے بعد وہ ایک کامیاب ترین منافع بخش کاروبار بن چکا ہے، تو پھر گندم کیوں نہ بنے؟ جب گندم کی قیمت آپ نے 3500 فی 40 کلو گرام یا ایک بوری 3500 روپے بوری مقرر کی، اور کسان کہہ رہا ہے کہ مجھے 4200 چاہیے، تو کتنے لوگ ہوں گے؟ 4200 کہتا ہے میری کاسٹ آتی ہے، 4200 پہ مجھے دو تو پھر مجھے یہ بارہ کھاتا ہے. اور گندم پیدا کرنی ہے، کم از کم 30 ملین ٹن کی بات کر رہے ہیں. اب اتنی گندم جب پیدا ہو رہی ہے، اب اس کی قیمت اگر صحیح نہیں ملے گی تو پھر اسی طریقے سے کارٹلائزیشن اسٹیبلش ہونا شروع ہو جاتی ہے. ذخیرہ اندوز بھی ہوتے ہیں، آڑتی بھی ہیں، اس میں فلاور ملز بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. ایک اور فلاور ملز کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جبکہ یہ سب چیزیں ابھی اس قسم کی ریسٹرکشن نہیں تھیں پاکستان میں یا پنجاب میں، تو میں کسی صاحب کو جانتا تھا جن کی فلاور ملتی، وہ بتاتے تھے انہوں نے ازراہے جسے نارملی بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میری تو ساری گندم، میرا سارا آٹا بلوچستان جاتا ہے. اب بلوچستان میں اتنے لوگ نہیں جتنی فلاور ملوں کا آٹا وہاں پہ جاتا ہے، کدھر جاتا ہے؟ اچھا، اب اس حالت میں جبکہ اس قسم کی بین الصوبائی موومنٹ بند ہو چکی ہے یا قیمتیں ڈٹرمن نہیں ہو پا رہی، تو پھر کیا ہوگا کہ اس قسم کے معاملات ایک نیا کارٹیل اسٹیبلش ہو رہا ہے.
اس میں پرائس مینیپولیشن کا ذکر ہوا، اس کے اندر ذخیرہ اندوزی کا ذکر ہوا، منافع خوری کا ذکر ہوا. جب آپ خود سے اپنے طور پہ اپنی ذمہ داری کے طور پہ دو سٹیپلز ہیں نا آپ کے، چینی اور گندم، ورنہ کیا ہوتا ہے سیاسی حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں ان دو چیزوں کے اوپر. انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، فرانس میں کیا ہو رہا ہے، جرمنی میں کیا ہو رہا ہے. اپنے کسانوں کو جب انہوں نے نہیں ٹیک کیئر کیا تو وہاں پہ ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے. اس وجہ سے سویا بین امریکہ کے اندر کیوں اہم ہے؟ کیونکہ انہوں نے کسانوں کو خاموش رکھنا ہے، اپنے کسانوں کو. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر IMF کے کہنے کے باوجود بھی حکومتوں کو ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے تاکہ وہ نظام جس کی بنیاد پہ آپ پورے معاشرے کو کسی حد تک سیٹسفائی رکھ سکتے ہیں اس کی ذمہ داری لی جائے. ٹھیک. زیغم صاحب، یہ جو صورتحال ہے اگر یہ کارٹل کو اسٹیبلش کرتی ہے، پرائس مینیپولیشن ہو رہی ہے، تو پھر پنجاب جو 75% گندم پیدا کر رہا ہے، ہم نے گندم باہر جانی بھی اگر روکی ہوئی ہے، کیا سسٹم کام کر رہا ہے؟ کیا حکومت کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے کرپشن کے خلاف؟ کس طرح کا چیک اینڈ بیلنس نظام ہے یہاں پر پھر؟ یہ سسٹم زبردست کام کر رہا ہے، آپ کو مبارک ہو. گندم کے معاملے میں بھی کام کر رہا ہے. ایک سال جب اترنے والی تھی گندم تو گندم امپورٹ کی گئی، کروڑوں کسانوں کی زندگیاں برباد کی گئیں. پھر اگلے سال کیا کیا گیا؟ فیصلہ کیا گیا ایک دم سے کہ تمام کسانوں کو آڑتیوں کے آگے پھینک دینا ہے. گندم گورنمنٹ نہیں خریدے گی. جو دہائیوں کا نظام تھا جس میں جو گندم کا حصول تھا، پروکیورمنٹ تھی، اس کو بھی حکومت دیکھتی تھی. سپورٹ پرائس بھی حکومت دیکھتی تھی. سپورٹ پرائس اس لیے دیکھتی تھی کہ پورے سال جو 22 کروڑ 25 کروڑ لوگوں نے گندم کھانی ہے وہ 1-1.5 مہینے میں پیدا ہوتی ہے. کسان رکھ نہیں سکتا اس کو. اس وقت آپ پرائس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو وہ تباہ ہوگا، اور جب کچھ ٹائم گزر جائے گا تو پھر گندم کھانے والا تباہ ہوگا. کیونکہ گندم 10 کروڑ لوگوں کی روزی ہے اور 24 کروڑ لوگوں کی روٹی ہے. سب لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. نہیں سر، سب نہیں متاثر ہوتے. کسان اور عوام، پیدا کرنے والا اور کھانے والا متاثر ہوتا ہے. مڈل مین حکومت اور انتظامیہ مزے میں رہتی ہے. درست. جب گندم اترتی ہے تو اس وقت کسان کو برباد کیا جاتا ہے، اور جب کچھ وقت گزر جاتا ہے تو تمام کنزیومر برباد ہوتے ہیں. اس لیے کہ جو سٹاک مینجمنٹ ہے اس کو یہی اس طریقے سے جاتا ہے کہ جب گندم خریدنے کا ٹائم ہے اس وقت کسان تباہ ہو، اور جب گندم بیچنے کا ٹائم ہے ارادتاً کیا جا رہا ہے یا صلاحیت نہیں ہے چیزوں کو بہتر کرنے کی؟ زیغم صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ خالی صلاحیت کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں یہ نیت کی بات ہے. سمپل کیلکولیشنز آپ مجھے بتائیے، جس سال انہوں نے گندم امپورٹ کی اور کسان کو برباد کیا تو کیا اتنی صلاحیت بھی نہیں تھی کہ سمپل کیلکولیشن کر سکیں؟ آپ مجھے بتائیے، جب ایک دم سے دہائیوں والا نظام تباہ کیا گیا تو یہ اندازہ نہیں تھا کہ کچھ وقت اس کے لیے چاہیے اگر آپ نے یہ ٹرانزیشن کرنی بھی ہے تو؟ کتنی انسینسٹیوٹی ہے. تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ اسی الیٹسٹ اکانومی کا یہ اظہار ہے جس میں انہوں نے اپنے سے جڑے ہوئے مفادات کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے اور عام لوگوں کو، غریب کو لوگوں کو تباہ کرنا ہوتا ہے. ان سے پیسے نکال کر اپنی جیب میں ڈالنے ہوتے ہیں. یہ 2 کلو آٹے والے کی جیب سے پیسے نکلے گا، موٹی توند والے میں جائے گا. 1 پاؤ چینی لینے والے کو، پڑیا میں 1 پاؤ چینی والے کی جیب سے پیسہ نکلے گا اور موٹی توند والے کے بندے میں جائے گا. اتنی کمزور ریاست نہیں ہے کہ اتنی بنیادی کیلکولیشنز نہ کر سکے. یہاں پہ پوری اکانومی کا جو ماڈل ہے اس کا مسئلہ ہے، وہ الیٹسٹ اکانومی ہے. ابھی آپ آگے دیکھیے، ابھی آپ نے اس پورے سیکٹر کو برباد کر دیا، کسانوں کو 2 سال تباہ کر دیا. اب آپ دیکھیے کہ گندم کی پیداوار کس طرح سے متاثر ہوتی ہے، کس طرح بلینز آف ڈالرز کی آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے، اور کس طرح کنزیومر کا آگے چل کے نقصان ہوتا ہے. درست ہو گیا. یہ حکومت کا کام ہے کہ جواب دے کہ دوبارہ آٹا فی کلو 30 سے 40 روپے مہنگا کیوں ہو رہا ہے، اور کس طرح کی پالیسیز ہیں کہ خود حکومت کا ان پر کنٹرول نہیں ہے.